अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत में। आज रमज़ान का दूसरा जुमा है और 9वें रोज़े की सहरी है। कितनी जल्दी रमज़ान गुज़र रहा है पता ही नहीं चल रहा। रहमतों का अशरा भी गुज़रने वाला है। आज हमारी सहरी ट्रांसमिशन का मौजू बहुत ही आम है, क्योंकि हम इस पे बहस तो करते हैं लेकिन अमल दरामद होता हुआ कम नज़र आता है। आज हम बात करने वाले हैं हुकूक़ निस्वां पर, यानी ख़वातीन के हुकूक़। कोई भी माशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ की ख़वातीन मज़बूत ना हों, और वो तभी होंगी जब उनके हुकूक़ पामाल नहीं होंगे। और इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत और अजीम मज़हब है जिसने आज से 1400 साल पहले औरत को वो मकाम दिया जो आज से पहले कभी नहीं मिला था। वो दौर जिसमें बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, औरतों को बोझ समझा जाता था। इस्लाम ने आकर दुनिया में बताया कि बेटियां रहमत होती हैं, माँओं के पैरों के तले जन्नत है और बीवियां घरों की मलकाएँ हैं। ये मकाम सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मज़हब इस्लाम ही दे सकता था। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि कैसे हम अपने मुआशरे की ख़ातून को मज़बूत बना सकते हैं, क्योंकि जब एक औरत मज़बूत होगी तो हमारा मुआशरा मज़बूत होगा। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। और अभी हम आ गए हैं अपने किचन में, क्योंकि सबसे पहला काम होता है खाना बनाना। और खाना बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी शेफ़ खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो हम दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो कैसा चल रहा है आपका जुमा? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जुमे की मुनासबत से, जुमा क्योंकि एक स्पेशल दिन है, बाजमात नमाज पढ़ के जब मर्द हजरात घरों को आते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ बहुत ही अच्छा बना हुआ नॉर्मल डेज़ में। तो अब रमज़ान में ये होता है कि अफ्तार के बाद जो खाना होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुछ स्पेशल जुमे का बन रहा है आज? हाँ, हमारे यहाँ वैसे हर जुम्मे में ना बिरयानी बनती है। बिल्कुल, कराची के हर घर में जुमे वाले दिन जो स्पेशल चीज़ बनती है वो है बिरयानी। तो आज हमारे पास बिरयानी बन रही है क्या? हाँ, यहाँ नहीं बन रही। हाँ। फिर कहाँ बन रही है बिरयानी? मेरे घर में बनेगी। ठीक है भाई, बिरयानी खाने के लिए इनके घर जाना पड़ेगा। लेकिन आज सेट पे आप क्या बना रही हैं ये बताइए। आज मैं सेट पे जो है छोले कुलचे बना रही हूँ। छोले कुलचे, यानी छोले जो स्पेशल है ब्रेकफास्ट का मेन्यू में, तो आपने उसको ही सिलेक्ट कर लिया आज जी। तो ये कैसे बनेंगे? ये बहुत इजी हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। ये सिंपल, आप छोले उबाल लें, ठीक है। उबालने के बाद आप चॉप टमाटर डाल दें इसमें और चॉप प्याज डाल दें, ठीक है। और इमली का जो पानी आता है थोड़ी खटास के लिए, उसके लिए आप वो डाल दें। और बाकी इसमें हरी मिर्च जाएंगी, ठीक है, और ब्लैक पेपर जाएगा, नमक जाएगा और आपका गरम मसाला जाएगा। अच्छा, नॉर्मल जैसे छोले की चाट बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल ये चाट ही है। हाँ, लेकिन इसको ये पकाएंगे। हाँ, भुनेगा। ओके, चलिए ठीक है। इससे मेरे ख्याल से फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिकॉज मसाले सारे पक जाएंगे ना। हाँ। अच्छा, तो कुलचे का एलिमेंट कहाँ से आया? असल में ये खाई जो है ना कुलचे के साथ जाते हैं। ओके, यानी ये आम चपाती नान के साथ नहीं, आज हम ये कुलचों के साथ खाएंगे यासिर भाई। ठीक है, तो ठीक है, आप अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या डालेंगे? हम इसमें ऑयल डाल देंगे, डालडा का कुकिंग ऑयल। ओके जी, डालडा होता है हमारे पास कुकिंग ऑयल। अच्छा, डालडा कुकिंग ऑयल विटामिन ए, डी एंड ई से फोर्टिफाइड है, प्लस ओमेगा 3 एंड 6, मतलब हेल्थ भी और टेस्ट भी दोनों साथ। बच्चों का फेवरेट, खाने हो या रोज़ का खाना, डालडा कुकिंग ऑयल दे हेल्थ एंड टेस्ट साथ साथ। जहाँ ममता वहाँ डालडा। सो डालडा कुकिंग ऑयल तो ऐड हो गया है इसमें। अब इसमें क्या जाने वाला है? इसमें हमारे जाएंगे प्याज। ओके, प्याज डाल देंगे हम इसमें। अच्छा, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है जो कि मैंडेटरी होता है हर डिश में पाकिस्तान की। हाँ, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। हाँ। चलें ठीक है, आप कैरी ऑन करें अपनी रेसिपी के साथ, आप खाना बनाएं जब तक हम अपनी ट्रांसमिशन आगे लेके चलते हैं। तो
آج کی سحری ٹرانسمیشن کا احوال میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نعت رسول مقبول ہم نے پیش کی، ساتھ ہی تلاوت کلام پاک بھی تھی، کوکنگ کا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے اور قوالی سیشن بھی ہوتا ہے، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن جو ہے ہمارا ہے وہ ہے مہمانوں کا۔ مہمان سے میں آپ کی ملاقات کراؤں گی، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی اسکالر بہت ہی عالم ہیں یہ، اور ان کے جو سوالوں کے جواب ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ آسان طریقے سے یہ دیتے ہیں کہ کسی کو بھی عام طور پہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مفتی محسن الزما صاحب، ان کو ویلکم کریں گے اپنی ٹرانسمیشن میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی آپ کی دعا، الحمدللہ۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حقوق نسواں، خواتین کے حقوق۔ تو اسی حوالے سے ایک شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے اپنے شو میں۔ شی از ایکچولی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ویمن رائٹ پروٹیکشن سینٹر سندھ کی یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں۔ خواتین کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہیں اور جینڈر بیسڈ جو وائلنس ہے اور ڈسکرمنیشن ہے اس کے اگینسٹ بھی آواز اٹھاتی ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں ماروی اوان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ اسموتھ جا رہا ہے، اور پتہ نہیں چل رہا کس طرح روزے گزرتے جا رہے ہیں۔ ویدر از گڈ آلسو، تو اللہ تعالیٰ نے اور کرم کر دیا ہے۔ بے شک بے شک، اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم رمضان میں ضرور کرتا ہے۔ ویسے تو کراچی تھرو آؤٹ ایون ان دسمبر بھی کبھی کبھی گرمی آ جاتی ہے، بالکل سرپرائز دیتا ہے ہمیں۔ بالکل، رمضان تھوڑا سا ٹھنڈا ہمارے لیے گزارتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ماروی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو کون سے ایسے مسائل ہیں جو درپیش ہیں؟ مسائل ہم اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں مہوش کہ جب عورت کے بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر گھروں میں آتی ہے وہی ایک مسئلہ بن جاتا ہے، اور اکثر تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں نہیں پیدا ہونی چاہیے اور بیٹے پیدا ہونے چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو سوچ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو جہالت کے دور سے چلی آ رہی ہے اور کس طرح سے بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، آج تک اس سوچ کے مالک لوگ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو جو ان کے بیسک رائٹس ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دے رہا ہوتا ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن، ایون رائٹ ٹو لائف، بیسک ہمارے جتنے بھی رائٹس ہیں وہ تمام نہ دینا بیٹی کو، عورت کو، اس لیے کیونکہ وہ عورت ہے، بیٹی ہے، یہی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جب وہ آگے بیٹیاں ڈیفینیٹلی بڑھتی ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم بہت بہت ضروری ہے، اور میرے خیال سے بیٹیوں کی تعلیم کے بعد ہی یہ کانسیپٹ لوگوں کا چینج ہوتا ہے، بالکل، اسپیشلی جب لڑکیاں ترقی کرتی ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ مضبوط ہونے کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو کون سی نوکری کرنی ہے، ان کو کون سے، یہ معاشرہ کہتا ہے، میں یہ ریپیٹ کر دوں، ان کو کون سی نوکری کرنی ہے، ان کو کون سا جو ہے گھر سے باہر جانا ہے نال، اور یہ چیزیں بیٹیوں کو، بچیوں کو اور معاشرے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں نہیں، یہ نہیں ہے۔ سوسائٹی کے بنائے ہوئے۔ میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ کو چین تک جانا ہو جائیں، تو یہ جینڈر نہیں بتایا گیا کہ صرف مرد حضرات جائیں، عورت بھی جائے، بیٹی بھی جائے، مرد بھی جائے، سب جائیں اور تعلیم حاصل کر کے آئیں۔ اور اگر ہم اس طرح دیکھیں تو تعلیم کے حوالے سے ہماری بہت ہی معزز بیویوں نے تعلیم کو آگے بڑھایا ہے، انہوں نے اپنے صحنوں میں بچوں کو، عورتوں کو تعلیم دی ہے۔ سو دیٹ مینس کہ تعلیم ایک ایسا اثاثہ ہے جو کسی کی میراث نہیں ہے، وہ کسی جینڈر کے حوالے سے اسپیسیفک نہیں ہے، سب کا حق ہے، قانونی رائٹ بھی ہے، مذہب بھی ہمیں دے رہا ہے، اور اس کو آگے بڑھانے کا سلسلہ بھی سب نے کرنا ہے۔ بالکل، اور ہم سب نے مل کے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہت سارے مسئلوں کے ساتھ تعلیم کا نہ ہونا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مسائل ہیں جو میں آپ کو وقت کے ساتھ ابھی بتاتی ہوں۔ بالکل ہم ڈسکس کریں گے، اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس امر کو اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی، لیکن ابھی ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ آپ کہیں مت جائے گا اور دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن بار آنے باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے بارے میں۔ تو مفتی صاحب سے سب سے پہلا سوال میں کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اسلام میں خواتین کا کیا مقام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید
वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ़ आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो अल्लाह के महबूब हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। बहन, आपने जो सवाल किया कि इस्लाम में हुकूक़ निस्वा या ख़वातीन का मकाम या माएँ बहनें, उनका मकाम व मर्तबा क्या है, तो याद रखिएगा कि अल्लाह ने अपने कुरान में एक पूरी सूरत नाजिल कर दी, उसका नाम सूरह निसा रखा। अब आप गौर कीजिए कि मुकाम व मर्तबा इतना बुलंद है कि रब का कलाम है, लेकिन मर्तबा और हुकूक किसकी बात हो रही है? एक ख़वातीन की, और ये नहीं कि एक औरत की, हुकूक निसा यानी कि जमा का सीगा है, और ख़वातीन के हुकूक की बात हो रही है, जिसमें होता क्या था कि अरब जो वो ज़माना था जहाँ पर जहालत ये थी कि बच्ची पैदा होती तो ज़िंदा दफन कर देते। यहाँ तक कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ पर अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो उसका माल, उसके यतीम बच्चों का माल हड़प कर लिया जाता और उसके साथ ज़्यादती और जुल्म किया जाता। तो अल्लाह ताला ने अपना कलाम भेजा कि क्या ख़वातीन के हुक्म, और यहाँ तक कि कुरान फरमा, जो मैंने आयत आपके सामने बयान फरमाई, सूरह निसा की आयत है, उसमें रब फरमा रहा है कि उनके साथ मफ़हूम आयत क्या है कि बेहतरीन सलूक पेश करो जो तुम्हारी घर की ख़वातीन हैं, जो तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ तक कि हदीस है, हुज़ूर अकरम फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुकुम ले अहली, वो फरमाते हैं तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों में बेहतर है। होता क्या है, हम बाहर तो बड़े अस्सलाम वालेकुम बड़े प्यार से मिल रहे हैं, बहुत घर में आते तो अल्लाह माफ़ करे बीवी डर रही है, बच्चा काँप रहा है, क्यों? क्योंकि भाई बहुत सख्त आदमी है, बड़ा मसला, अखलाक ही नहीं है। नहीं भाई, घर में अजीब माहौल बना रखा है। बिल्कुल, इस्लाम ने बताया कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो प्यारा है जो अपने घर में प्यारा है। ये बात आपको समझाएगा। इस पर एक और बात जो समझाने चाहता हूँ कि आपने बात की तालीम की और ताल्लुम की, तो याद रखिएगा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरी अम्मी जान कौन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ख़ुद इल्म सीखा करते थे। तो मालूम ये चला कि इल्म को सीखना और सिखाना सिर्फ मर्दों का काम नहीं है, बल्कि ख़वातीन का भी काम है। इसी तरीके से सिर्फ ये भी नहीं कि अगर कोई मुसलमान औरत है तो उसके हकूक़ की बात कर रहे हैं। आप आइए, मेरे नबी की सीरत उठा के देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा है, सहाबा कराम बैठे हैं, अचानक एक लड़की आती है, सर पे दुपट्टा नहीं था, चादर नहीं थी, हुज़ूर ने काली कमली ली जो हुज़ूर ओढ़ते थे, सर पे डाल दी। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये तो काफिरा लड़की है, इसको चादर की क्या ज़रूरत? मेरे नबी ने फरमाया, लड़की काफिरा हो या मुसलमान, बेटी बेटी होती है। मालूम ये चला कि हमारा दीन तो काफिर की बेटी को भी बेटी कहता है, हम मुसलमानों के हुकूक़ की, ख़वातीन की क्या बात करते हैं। तो इस्लाम ने बहुत सारे हुकूक़ जहाँ पर ज़रूरत है, चाहे विरासत का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे उसके हकूक़ का मामला हो, याद रखिएगा अगर माँ है तो जन्नत कदमों के नीचे रख दी, अगर ज़ौजा है तो ईमान मुकम्मल हो रहा है, अगर बहन है तो अच्छी जगह निकाह कर दो, जन्नत मिल रही है, बेटी है तो रहमत बना दी। और कैसी रहमत बनाई आप देखें ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे होते अपने मसनद मुबारक पर, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाती, हुज़ूर अपनी मसनद से खड़े होते, उनके हाथों को बोसा देते और अपनी मसनद पर बिठाते। तो ये मुकाम मेरे नबी ने तो दिया कि एक बच्ची बेटी, आज का बाप उसे ज़रूरत है कि अपनी बेटी के साथ इतनी उनसियत तो कायम रख सके, वो अपनी दिल की बात कर सके। कनेक्शन है ही नहीं आज के दौर में, बिल्कुल नहीं है। आज तो अल्लाह माफ़ करे, वो माँ के साथ भी कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्शन उसका या दोस्तों के साथ या मोबाइल के साथ है। तो वजह यही है, हमने अपने किरदार और अफकार को बदल दिया है अपने घर वालों के साथ। हम समझते हैं कमाना ज़रूरी है, उनके लिए खाने लाना ज़रूरी है, उनके लिए लग्जरियस जो ब्रांड की चीज़ें लाना ज़रूरी है। नहीं भाई, ये सब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। इससे आपकी रूह को तस्कीन थोड़ी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, और रूह की तस्कीन ही तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए असल बात ये है कि कहते ना, घर से मस्जिद हो अगर दूर तो ऐसा कर लो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आपके बच्चे के जो आंसू है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि उसके कपड़े इम्पोर्टेंट। अगर वो आप उसको तसल्ली से हाथ रखकर उसको प्यार मोहब्बत दे देंगे ना, वो हमेशा याद रखे कि मेरा बाप मेरे साथ था। बिल्कुल ऐसा है। और जिस औलाद के साथ उसका बाप खड़ा हो, वो
معاشرے میں ایک مضبوط انسان بن کے آتا ہے. اچھا ماروی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ خواتین کچھ زیادہ ہی اپنے حقوق کا رونا روتی ہیں, ویسے تو ان کو سارے حقوق ملے ہوئے ہیں, تو آخر انہیں کون سے ایسے حقوق ہیں جو رہ گئے ہیں اور جو نہیں ملے؟ تو لوگوں کا کچھ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ شہری علاقوں میں جو خواتین ہیں ان کے حقوق تو پامال نہیں ہوتے, لیکن جو دیہی علاقوں میں ہیں ان کے ساتھ ایسا ناجائز ہو رہا ہوتا ہے. تو واقعی ایسا ہی ہے, شہری اور دیہی علاقوں میں فرق ہے یا دونوں جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ انسان کے لیے ہوتے ہیں. سو انسان کے حقوق ہیں اور وہ قانون بھی انسان کے حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہے, تمام مذاہب بھی انسان کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو کمزور سمجھیں گے, اگر ہم کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھیں گے اور اس کو اس کے حقوق یہ جانتے ہوئے کہ وہ حقیر ہے, کم ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے حقوق کی, تو پھر حقوق کی پامالی ہوتی ہے. اور جب ہم اوور آل ریسرچ کی طرف جاتے ہیں, کیسز جو اتنی تعداد میں روز بروز ہمارے سامنے قتل کے اور مختلف اور آ رہے ہوتے ہیں, ان کی طرف جاتے ہیں, جب ہم معاشرے میں زیادتیوں کی بات کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں, تو اس میں خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں اس سوچ سے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کو کم سمجھا جاتا ہے, کمزور سمجھا جاتا ہے, اور بہتر طریقے سے جو ان کے قانونی حقائق ہیں وہ نہیں دیے جاتے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ رونا رونا اور اس طرح کی چیزیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور خصوصاً عورت کے حق کی بات کرتے ہیں, تو ہم سب کی بیٹیوں کی, سب کی بہنوں کی, سب کی ماؤں کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی اور پلینٹ کے کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے ہیں جس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, برا منایا جاتا ہے, یا ایسے سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہر وقت عورتوں کے ہی حقوق کی بات کی جاتی ہے, کسی اور کی نہیں کی جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں لیا جا رہا ہے. دیکھیں جب اویئرنیس آئے گی, زیادتیوں کے بارے میں پتہ چلے گا, ڈیجیٹل دور ہے, ابھی ہر کسی کی آنکھیں کھل رہی ہیں, ورنہ ایک وقت تھا کہ ہم بات ہی نہیں کر پاتے تھے ان موضوعوں کے اوپر, ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں حقوق اور حق کی جب پامالی ہوتی ہے, جب اس پہ بات کی جائے گی تو سمجھ آئے گی, جب بات ہی نہیں کی جائے گی تو سمجھ نہیں آئے گی. اور دوسری بہت اہم چیز جو کہ آپ نے مجھ سے پوچھی کہ شہری علاقوں میں یا دیہی علاقوں میں کہاں پر مسائل ہیں, جب ہم کمپیریزن کی طرف آتے ہیں, ویسے تو مسائل دونوں طرف ہیں. خواتین کے ساتھ اگر ہم مختلف جو ایشوز کی بات کی جائے تو تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے, یا ان کو اپرچونٹیز کے حوالے سے بات کی جائے, ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے, تو دونوں طرف مسائل اپنی جگہ ہیں. لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں تو جو مسائل کی نوعیت ہے وہ مختلف ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہروں میں خواتین کو, بیٹیوں کو اویئرنیس کی اپرچونٹی اور کنیکٹیوٹی کی اپرچونٹی سم ہاؤ مل جاتی ہے, مگر دیہی علاقوں میں ان کی جو موومنٹ ہے اس کو بہت زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے. وہاں پہ سوچ زیادہ ریسورسز بھی نہیں ہے, نیرو ہونے کی وجہ سے ان کے چیلنجز اور بڑھ جاتے ہیں, ریسورسز موجود نہیں ہوتے ہیں, اور اس میں جو کرائم ہوتا ہے اس کو نارملائز زیادہ کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ فرق ہیں. خواتین سے ریلیٹڈ جو بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی اس کو دبا دیا جائے گا, دبا دیا یعنی آسان ہو جاتا ہے دبانا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, نیٹ ورک, انٹرنیٹ, یہ چیزیں دیہی علاقوں میں کچھ کم ہے. مگر اگین جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو چاہے دیہی علاقے میں عورت بیٹی پیدا ہو, چاہے شہری علاقے میں پیدا ہو, ان سب کا حق ہے کہ ان کو سب سے پہلے رائٹ ٹو لائف دیا جائے, اس کے بعد ان کی بیسک بہتر ایجوکیشن. آپ تو یہاں دیکھیں کہ کھانے میں بھی فرق کیا جاتا ہے کہ بیٹی روٹی کم کھاتی ہے. کون یہ کہتا ہے بھوک جتنی لگے گی بیٹی اتنی روٹی کھائے گی, گھر کے مرد کھانا کہ زیادہ وہ کھاتے ہیں, ایگزیکٹلی, یا وہ بعد میں کھانا کھائیں, یا وہ کم کھائیں, یا وہ نہ بھی کھائیں تو چلتا ہے. تو یہ جو پریکٹسز ہیں ان چیزوں کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور بیٹی کو تو آگے جنم دینا ہے ایک زندگی کو, اس کے کھانے اور اس کی صحت سب سے پہلے ہونی چاہیے. بالکل, لیکن شعور کی کمی ہے اوبویسلی, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر عورت کو مضبوط کر دیا تو کہیں یہ ہم سے زیادہ نہ مضبوط ہو جائے. مہوش یہی بات ہے کہ خطرہ نہ سمجھیں. اچھا ایک بہت ٹیکنیکل چیز ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بیٹیوں کو پڑھائیں گے, ان کو مضبوط کریں گے, ان کو ہنر سکھائیں گے, ان کو اپرچونٹیز دیں گے, تو اس ملک
کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. اس ملک کی, ہمارے ملک وطن پاکستان کی امیج بہت زیادہ بہتر ہوگی. اور یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جینڈر ایکویلٹی کے نام پہ جو خانہ پوریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے, یہ ہماری مورل, ایتھیکل, یہ ہر طرح سے ہماری رسپانسبلٹی. اور خصوصاً ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. اور جب ہم سب کو اپرچونٹی دیں گے, اس ملک میں رہنے والے ہر فرد کو, جس میں عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, اور ایون میں تو نوجوانوں کی بھی بات کروں گی, کیونکہ ینگسٹرز کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. اور جب بچے ڈیفینیٹلی بڑے ہوتے ہیں, ان کی کوئی پراپر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی ہے, اور خواتین اور مردوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ اسپیسیفک فیلڈز ہیں, آپ کو انہی میں جانا ہے. اور بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جس میں وہ جانے کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں, تو وہ جینڈر بائسنس اور جینڈر ڈسکریمنیشن کی وجہ سے اس میں نہیں جا پاتے ہیں. تو ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس بات کو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے کرنے کی ضرورت ہے, بات کو عام کریں. بالکل مزید ہم بات کریں گے اسی کے اوپر, لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے ہماری بریک کا, تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. جمعہ مبارک ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو آر سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. کچن میں ہم موجود ہیں اور ہماری آج کی ڈش ہے چھولے. کون سے والے چھولے تھے یہ؟ چھولے کلچے چھولے. تو وہ بن چکے ہیں اور خدیجہ یہاں پہ ہمارے پاس بتائیں گی کہ وہ ڈرنک آج کون سی بنا رہی ہیں. آج ہم پیچ جوس بنائیں گے. اوکے. بہت سے لوگوں کے گھر میں پیچ پڑا ہوا ہوتا ہے اور ویسے ہی کبھی کبھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جوس کے لیے نا. اوکے. تو بہت ایزی ہے, آپ پیچ لیں, اس کو کٹ کریں, اس میں آپ شوگر ڈالیں, سالٹ ڈالیں, اور پھر اس کو نا گرائنڈ کر دیں. گرائنڈ کر کے پھر آپ چھنی سے اس کو چھان لیں, ٹھیک ہے. اس کا جو جوس ہوگا پھر وہ آپ اس کو پکا لیں. اچھا پکانا بھی ہے؟ ہاں پکا لیں, تو وہ بالکل نا ایسا جوس بن جائے گا, سیرپ کی طرح سا ہو جائے گا, ایسا جوس بن جائے گا پراپر جیسے آپ باہر لیتے ہیں. اچھا میرے خیال سے اس طرح کا جوس مینگو کا بھی بنتا ہے نا؟ ہاں اسی طرح بنتا ہے. ہاں, اور وہ پھر آپ اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہوں گے فریج میں کافی عرصے کے لیے. چلیں یہ آپ نے سیرپ ایک پیچ کا بنا کے, ہاں تو یہ تھوڑا کھٹا سا ہوتا ہے, تو ہم اس میں مرحبا کا شربت گل بہار بھی ایڈ ہو رہا ہے بھائی اس کے اندر. جہاں پیار وہاں مرحبا گل بہار, پھلوں پھولوں اور خالص جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کردہ مرحبا گل بہار. اچھا جی, یہ تو بہت ہی اچھا سا ایک کلر آ جائے گا اس ہمارے پیچ جوس میں. اور پیچ بھی کافی ہیلدی فروٹ ہے, ویسے تو ابھی سیزن نہیں ہے, لیکن اکثر لوگ پیچ کو کٹ کر کے فریز کر کے رکھ لیتے ہیں, سلائسز اس کے. تو یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی رمضان ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہے, آپ اس پہ نکالیں اور اس کا جوس بنا کے, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے, کوئی کھا نہیں رہا ہوتا ہے گھر میں, تو آپ اس کا جوس بنائیں, وہ کافی ٹائم تک چل بھی جاتا ہے. تو اچھا کوئی ایسی ٹپ ہے آپ کے پاس کہ فروٹس کو اسٹور کیا جائے فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم لائک گھر میں؟ ہاں آپ اسی طرح جوس وغیرہ بنا سکتے ہیں, اس کا شیک بنا سکتے ہیں, تو یہ آپ فریز کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو فوراً خراب ہو جاتے ہیں, پھل ضائع ہو جاتے ہیں. اوکے جی, مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماروی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کوکنگ کی طرف آپ کا رجحان ہے؟ ہاں بالکل ہے, میرے خیال سے یہ تو ایک اسکل ہے جو سب کو آنی چاہیے. سو آئی انجوائے کوکنگ. اور میں ایون آپ سے یہ کویسچن کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ بالکل شوگر نہیں کھاتے وہ کیا ڈالیں پیچ ڈرنک کے اندر؟ ویری گڈ کوسچن. آپ شوگر پھر نہ ڈالیں. پھر کیا ڈالیں؟ یو نو آپ تھوڑا سا سویٹنس تو چاہیے نا. یہ جو فروٹ ہوتا ہے اس کا اپنا ہی اتنا اچھا ذائقہ شہد استعمال کر سکتے ہیں اس میں. ہاں آپ شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں, بیکاز آئی تھنک شوگر تو آپ چھوڑ دینی چاہیے, اور ہم لوگوں نے تو چھوڑ دی ہے بالکل. لٹرلی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور شوگر کا نیم البدل جو ہے وہ گڑ ہے, گڑ بھی ہے, شہد ہے. اور خیر یہ جو فروٹس ہیں تو ویسے ہی اتنے سویٹنڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا سویٹ کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, پیچ اٹسیلف. اچھا مجھے بتائیں کہ ویسے آپ گھر میں کوکنگ کرتی ہیں؟ ہاں تھوڑا سا روٹین اور ورک کی وجہ سے وقت کم ملتا ہے, مگر میں ضرور شوقیہ کرتی ہوں. اور خاص طور پہ جب ویکینڈز ہوتے ہیں تب میں پہلے سے ہی سوچ کے رکھ لیتی ہوں مجھے کیا بنانا ہے. اور میرے جو ان لاز ہیں دے آر لائک ان کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہے, اور خاص طور پہ چائنیز اور ایسی ڈشز. تو شادی
کے بعد میں نے بڑا خاص طور پہ یہ ریسیپیز دیکھی اور جب میں نے بنایا تو میں نے محسوس کیا کہ ریسٹورنٹ سے زیادہ اچھا ہم گھر پہ بنا لیتے ہیں if اگر ہم اس اسکل کو پراپر طریقے سے ریسیپی کو فالو کریں اور اچھے طریقے سے بنائیں تو ایگزیکٹلی. سو آئی فیل سو ہیپی. اور جب میں نے شروع میں چائنیز بنانا شروع کیا تو میں اپنے آپ سے پوچھتی تھی کہ اوکے یہ میں نے بنایا ہے ریسٹورنٹ سے بھی اتنا اچھا. سو دس از ہاؤ آئی کوک اور مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. اور جب سے میں نے تھوڑا سا ہیلدی اور ڈائٹ کانشیس میں تھوڑا سا ہوئی ہوں کہ ہیلدی فوڈ زیادہ کھانا ہے تو میں نے کریٹیوٹی بھی بہت زبردست کرنا شروع کر دی ہے. اس میں بہت ساری ایسی ڈشز ہیں جو کہ میرے خیال سے وہ شاید کہیں پر موجود نہیں ہے لیکن جب میں اپنے لیے کریٹ کر رہی ہوتی ہوں تو ایگزیکٹلی. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کچھ ایسی چیزیں بنا لیتا ہے جو پہلے کبھی ہوئی نہیں ہوتی, پہلے کبھی نہیں ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو میں تو کہوں گی دس از آل ایکسپیریمنٹل اسکل اور بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کچھ کریٹ کرتے ہیں اور دوسرے کھا کے جب تعریف کرتے ہیں تو واہ بھائی کیا بات ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ تو بالکل پروفیشنل شیف والی آپ کی اپروچ ہے اور ہونی بھی چاہیے تمام لوگوں کے اندر, کیونکہ یہ ایک ایسی لائف سکل ہے جو نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات میں بھی ہونی چاہیے. بالکل. تو اسی کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا کیونکہ ابھی ہماری صحیح ٹرانسمیشن میں بہت کچھ ہونا باقی ہے. دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں, ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں خواتین اور مرد کے حقوق کیا برابر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر جو ہے حکم بھی فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے جہاں حقوق رکھے ہیں وہاں عورتوں کے بھی حقوق رکھے اور پھر ان حقوقوں کو کئی مقام پر مساوی بھی رکھا. جیسے جب بات کی علم کی تو آپ دیکھیں جہاں مردوں کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے لیے علم حاصل کرنا لازم ملزوم ہے, اسی طرح خواتین کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے لیے جو ہے لازم طور پہ علم حاصل کرنا ہے. جہاں وراثت میں مرد کا حصہ ہے مال و دولت پہ, وہاں خواتین کے لیے بھی رکھا گیا. پھر صرف برابر کی بات نہیں ہے, کئی مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے عظمتوں کو بڑھا دیا ہے. اب اس کی مثال ایسی ہے, آپ دیکھیں نا جب وہ ایک ماں ہے تو ماں کی عظمت کیا رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی مرد کے لیے. تو اس سے بڑھ کر, اور اگر بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدھا ایمان کا حصہ رکھا. جب وہ نکاح کرتا تو آدھا ایمان مرد کا مکمل ہو جاتا ہے. تو اب اگر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مقام و مرتبہ کیا ہے, تو بات اتنی سی ہے, سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے, ابھی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, اور اسے مسلم کی حدیث میں جو ہے موجود ہے کہ وہ جب آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر سوال کرتی ہیں, ذہنی توازن ٹھیک نہیں, پورے مدینے میں ان کی کوئی بات نہیں سنتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریسپیکٹ بتا رہا ہوں کہ خاتون کی کیا ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول کی پوری بات سنتے ہیں. جب وہ جانے لگتی, پوری بات مکمل کر لی, تو صحابہ کرام آئے, عرض کر لیں گے یا رسول اللہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں, آپ ان کی سن رہے تھے, پورے مدینے کوئی سنتا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا ہے. معلوم کیا چلا کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ رسپیکٹ کریں, بھلے کوئی بھی ہو آپ ان کی رسپیکٹ کریں, آپ سے بچی ہو یا بڑا ہو یا ایک بوڑھی خاتون ہو. اسی طریقے سے اگر بات کرتے ہیں کہ بہنوں کے لحاظ سے بھی جو رائٹس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, حضور کی کوئی سگی بہن نہیں تھی, رضائی بہن تھی, جن کا دائی حلیمہ جو ان کی دائی تھی, ان کی جو صاحبزادی ان کا نام تھا شیمہ. جب اسلام کی فتوحات ہو گئی اور اسلام پھیل گیا تو کئی قبیلوں میں ظاہر سی بات ہے جہاد ہوا. تو آپ کی بہن بھی ایک قبیلے میں تھی جہاں پر جب آپ کی بہن کو لایا گیا ان کی عمر بھی بڑھ چکی تھی. حضور نے جب انہیں پہچانا تو یقین مانیں ایسا ہوا کہ جب وہ مدینہ المنورہ میں آئی, مسجد نبوی میں آئی, تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کس کے دربار میں جا رہی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں گودوں میں کھلایا, اور اپنے نبی سے کہنا اختی نبیکم, تمہارے نبی کی بہن آئی ہے. جب وہ تشریف لائی نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایسا استقبال کیا, استقبال ہی نہ کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درہم یعنی کہ
کپڑے بھی دیے, جوڑے بھی دیے, اور اللہ تعالیٰ انہوں نے درہم دینار سے بھی نوازا. بات اتنی سی ہے کہ آج ہم اپنی بہنوں کا حال تو دیکھیں, اگر وہ گھر پر آتی تو میں نے دیکھا ہے ماتھوں پہ پسینہ آتے ہوئے, کب بھائی منہ بن جاتے ہیں, گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے, زیادہ ٹائم رکنے نہیں دیا جاتا. جی, تو اب آپ دیکھیں یہ جو گھر ہے نا, بے شک شوہر کا گھر اس کا گھر ہے, لیکن جس تھالی میں برتن میں بچپن میں دونوں نے کھایا اس کا مان کہاں جائے گا. جس ماں نے تمہیں پیار دیا ہے ایک مرد ہو کر, اسے اس بہن کو بھی پیار دیا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ حضور کی اس حدیث سے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی بہن کو رسپیکٹ دی ہے, ان کو درہم و دینار جوڑے کپڑے دیے. بھائی نہ دو آپ کپڑے, نہ دو درہم, عزت تو دو سکتے ہو نا, تو عزت تو دو. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ بات سمجھو, اسلام اتنا پیارا دین ہے. آپ یہ بات کہتے ہیں کہ برابری کی بات کرتے ہیں, جہاں جہاد کا حکم مردوں کو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو بندیاں ہیں اپنے شوہروں کو سوار کا سجا کر میدان جہاد میں بھیجا کرتی تھی. لیکن کبھی مدد کی ضرورت پڑی تو خواتین بھی آئیں. اسی مثال دے دو اگر جا دو آپ کی تو. جی جی بالکل. بات حضرت خالد بن ولید اللہ تعالیٰ, یہ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے, سپہ سالار ہیں, اور خالد بن ولید تعالیٰ بڑے بہادر صحابی رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مقام ان کو دیا, ایک مرتبہ تاریخی واقعہ یہ کہ ایک جنگ میں آپ گھر گئے, کفار مشرکین کے نے آپ کو گھیر لیا, تو ایک اور قافلہ گیا آپ کو چھڑانے کے لیے. تو جب وہ پہنچا تو دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے, حضرت خالد بن ولید کو چھڑانے کے لیے وہ ان کافروں سے لڑ رہے ہیں. جب کافروں سے لڑ رہے ہیں تو قریب آئے اور دیکھا کہ خالد بن ولید چھوٹ گئے, تو پھر سپہ سالار جو دوسرے تھے وہ دوڑے کہ میں ان کو تو دیکھوں کہ جس نے خالد بن ولید کو چھڑانے مدد کی. تو آواز آئی کہ قریب نہیں آنا, میں خالد کی بہن خولہ ہوں جو اپنے بھائی کو چھڑانے آئی. تو معلوم یہ چلا کہ اسلام تو بہت سارے مقام پر خواتین کو عزت و مرتبہ دیتا ہے. اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, بیوی کی صورت میں, تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تاکہ تم دین میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. بالکل. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اس طریقے سے فالو نہیں کرتے, مسئلہ یہ ہے. اچھا ماروی ہمارے ساتھ ہیں. ماروی آپ مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کا کتنا امپیکٹ ہے خواتین کی اویئرنیس کے لیے, ان کے رائٹس کو جاننے کے لیے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. اس میں آپ کو امپیکٹ بھی بتاؤں گی اور جو چیلنجز خواتین ڈیجیٹل اسپیسز پہ فیس کر رہی ہیں میں وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی. امپیکٹ تو بہت زیادہ ہے. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل کے حوالے سے خصوصاً جو بیٹیوں کو, خواتین کو ہمارے معاشرے میں ہیں وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. ان کیسز کے اوپر آج سب لوگ بات کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ بنایا جا رہا ہے. مگر اب لوگ خود اس بات کو پروفز دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسائل سامنے آ رہے ہیں, اور بہت زیادہ کیسز سوشل میڈیا کی وجہ سے ہائی لائٹ ہوئے ہیں اور ان کو جسٹس بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ملا ہے. تو سوشل میڈیا, ڈیجیٹل اسپیسز اور مختلف جو اپلیکیشنز ہیں وہ کافی اچھا امپیکٹ اویئرنیس کریٹ کرنے میں, یوتھ کو انگیج کرنے میں اور خواتین کو امپاور کرنے میں بہت زیادہ اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے. بٹ اس کے اندر ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے, جب ہم امپاورمنٹ کی اور یہ بات کرتے ہیں کہ جو خواتین بزنسز آج کل ہوم بیس اسٹارٹ کر رہی ہیں اس میں بھی ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. یعنی وہ گھر پہ ہی موجود ہیں مگر ڈیجیٹل اسپیسز کے ذریعے وہ زیادہ لوگوں سے کنیکٹ ہو رہی ہیں, اپنے کھانے, کپڑے اور مختلف چیزیں اپنے اسکلز کو دکھا کر, شو کر کے وہ بہتر طریقے سے اپنے گھروں کو مضبوط کر رہی ہیں. اب یہاں پر ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں. چیلنجز جو ہیں اس سال ہماری 2025 کی, پچھلے سال کی تھیم ہی یہی تھی کہ ڈیجیٹل اسپیسز پہ خواتین کے حوالے سے جو وائلنس اور ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں ان کی روک تھام کے لیے کام کیا جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت تیز ہے, لیکن بہت سارے ممالک جس طرح ہمارے ملک میں بھی وہ جو مسائل ڈیجیٹل اسپیسز پہ ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے اتنے میکینزمز موجود نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک قانون ہے جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم کے حوالے سے 2016 کا قانون ہے. تو اس میں اگر سائبر کرائم کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ان کو اس قانون کے تحت رجسٹر کروایا جا سکتا ہے. اگر ہمارے جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, خصوصاً خواتین بہنیں ہمیں سن رہی ہیں, تو یہ بات ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ چیلنجز اگر ڈیجیٹل اسپیسز پہ ہو رہے ہیں تو ہم نے ڈرنا نہیں, پریشان نہیں ہونا یا ڈیجیٹل اسپیس کا استعمال کرنا بند نہیں کرنا. کیونکہ اکثر جب اس طرح کے مسائل خواتین کو پیش آتے ہیں تو گھر
والوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو آئی ڈیز ہیں, اکاؤنٹس ہیں, ان کو بند کر دو, سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دو, مسئلے مسائل اس آ طرح رہے کی ہیں چیزیں, تو ان کا سامنا کرنا ہے. ہے. اور ان کو دیکھیں, اف اینی تھنگ از ہیپننگ لائک دیٹ, تو آپ نے جو یہ سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کے اپنے بھی رپورٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں, یعنی آپ نے وہاں پہ ان کو رپورٹ کرنا ہے سب سے پہلے. اس کے بعد آپ نے جو اچھا ایویڈنس کلیکشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ جو یو آر ایلز ہوتے ہیں, جو لنک اوپر ہے اس کو ہم نے کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس رکھنا ہے, ہم نے اسکرین شاٹس پراپر نکالنے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ مختلف بلیک میلنگ ہے, ایگزیکٹلی, یا آپ کی جو ہے پکچرز یا کوئی ایسی چیز کہیں پہ لگا دی گئی, آپ کی کوئی پرائیویٹ انفارمیشن, یا بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں بہت چیزوں پہ کہ وہ ان کی پرائیویٹ لائف کو نہ سوشل میڈیا پہ دکھایا جائے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے تفصیلی, تاکہ تھوڑی خواتین کی بھی ہیلپ ہو جائے, ان کو گائیڈنس ملے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. ہم موجود ہیں ہمارے دسترخوان پہ, اور دسترخوان پہ ہمارے ساتھ ہیں ماروی, جو کہ آج کی ہماری ریسیپی خدیجہ نے بنائی تھی, چھولے اور کلچے, وہ ٹرائی کریے. کیسی لگی آپ کو؟ بہت مزے کی ہے, اور ویسے بھی سحری میں لائٹ اچھا لگتا ہے, سو بہت مزہ آ رہا ہے مجھے یہ کھا کے. اور ہمیں ویسے بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں ویری ڈائٹ کانشیس ہو گئی ہوں, اور ہیلتھ کے حوالے سے میں چیزوں کو دیکھ رہی ہوں. سو دیٹس اے گڈ تھنگ کہ ہم ایسی ہیلدی چیزوں کو پرائیورٹی دیں. سو تھینک یو خدیجہ, اٹس اے ونڈرفل ٹیسٹ. اچھا مجھے بتائیں کہ ویسے نارملی آپ گھر میں کیا سحری کرتی ہیں؟ میرے خیال سے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں, ہماری جو پرائیورٹیز ہیں خصوصاً سحری کے ٹائم پہ وہ ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہیں. اب بالکل ہیوی نہیں کھایا جاتا, پراٹھے اور یہ چیزیں اب نہیں کھائی جاتی, یعنی سمجھے کہ پورے رمضان میں 2 یا 3 روزوں میں میں پراٹھا افورڈ کر سکتی ہوں, ناٹ ایوری ڈے. میں دہی کھا لیتی ہوں, کھجوریں اور دہی کو مکس کر کے ایک اچھا سا میرا بن جاتا ہے ہیلدی سا. میری بھی سیم روٹین ہے, آپ دیکھ ہاں رائٹ. سو دہی تو بہت امیزنگ ہے, وہ تو ایوری ڈے میرے ساتھ سحری میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں ادرک کا کہوا, ادرک ٹی, اس میں سونف اور ادرک ملا کر میں بناتی ہوں, تو وہ مجھے بڑی پسند ہے. وہ اکثر میں سحری کے ڈائجیشن کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے, آپ کے گلے کے لیے بھی بہتر ہے, گلے کے لیے بھی بہتر ہے, آپ کو بڑا فریش رکھتی ہے. اور اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند ہے, اس میں ہنی بھی ایڈ کر دیتی ہوں, سو دس از ہاؤ سویٹنس بھی کور ہو جاتی ہے. سو آئی لائک دیٹ کہوا اور کھجوریں اور دہی, یہ تینوں چیزیں تو کانسٹنٹ ہوتی ہیں. باقی یہ کہ ساتھ تھوڑا بہت ایڈیشن ہو جاتا ہے. اور اکثر سحری میں آئی ہیو نوٹسڈ کہ اگر کچھ رات کا بچا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اگر ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیوں لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ رات کا اگر بچا ہوا ہے وہ کھانا ہے تو تھوڑا سا اجتناب کریں گے. نہیں, کیوں, کیا ضرورت ہے, آپ گرم کریں, بالکل فریش ہو جاتا ہے. میں تو کہتی ہوں 1 یا 2 دن پرانا کھانا بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ضائع نہ کریں گے. وہ یا تو آپ بنائیں ہی اتنا جتنی آپ کی ضرورت ہے, اور اگر بچ جاتا ہے تو یا تو آپ کے ڈیفینیٹلی گھر میں بہت اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ کھاتے ہیں, بچے بعد میں کھاتے رہتے ہیں. سو آئی تھنک ضائع نہیں کرنا چاہیے. میرا کانسیپٹ تو یہ ہے, آپ جب بھی کھانا بنائیں نا تو اپنی ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ بنا لیں. بے شک اس کی اگر آپ کے پاس لیکن کھانے والے ہیں تو نہیں, اگر کھانے والے نہیں بھی نا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے زیادہ بنا بھی لیا تو آپ کے گھر جیسا ہیلپرز آ رہے ہیں, آپ ان کو اس بہانے دے دیں, ورنہ تو ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آئی نو. اور بہت سارے لوگ مطلب پھینکنا غلط ہے, پھینکنا بالکل غلط ہے. چیز کو ہم اور پہلے جو ایک ٹرینڈ تھا کہ آپ پڑوس میں کھانا دیتے تھے, وہ ٹرینڈ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اب لوگ پڑوسیوں کو اتنا جانتے ہی نہیں, کھانا دینے کی بات. لیکن میرے خیال سے کھانا بانٹنے کے لیے کے بہانے بھی جان سکتے. اچھا, رمضان کے مہینے میں یہ والی رونقیں ہوتی ہیں. اگر کوئی کسی کو نہ بھی جانتا ہو, مفتی صاحب اس بات سے ایگری کریں گے, ہم کچھ نہ کچھ بھیجتے ضرور ہیں, اور وہ جو خوشی ملتی ہے. اور جب ہم افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر کسی کے گھر سے کچھ آتا ہے تو اچھا لگتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا, کہ یو نو ایک ڈفرینٹ چیز ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر ایک کی گھر کی افطاری کا بھی ہوتی ہے, اور یہ ہمیں کرنا بھی چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کوئی تنگی بھی ہو سکتی ہے, کوئی مشکل بھی ہو سکتی ہے. میل ملاپ رکھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دے, آپ کو پڑوسی کی مدد کی ضرورت درکار ہو, لیکن آپ کے پاس وہ فیس ہی نہیں ہے کہ آپ جا کے ان سے مدد مانگ. دنیا ہی ایسی ہے مہوش کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت تو ہے. بالکل ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ. آپ نے پڑوسی کی بات کی تو مجھے لازم بولنا پڑے گا. دیکھیں, یاد رکھیے گا, وراثت یہاں تک کہ اتنے پڑوسی کے حقوق تھے کہ صحابہ کرام کو یہ لگتا تھا کہ شاید وراثت میں بھی ان کا حق ہو جائے. تو یہ جو بات ہے نا کہ آج ملنا نہیں چاہتے یا پتہ نہیں ہوتا, تو یہ تو حق ہے کہ پڑوس کا آپ جو ہے آپ اس سے معلومات لیں. ظاہر سی بات ہے, پڑوس جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں. اور اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام نے
पड़ोसियों के बहुत सारे हुकूक अदा फरमाए बिल्कुल। और इतने हुकूक अदा फरमाए कि आप जो खा रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने शोरबे को थोड़ा ज़्यादा कर दो और वो शोरबा यानी कि अगर तुम रखते हो थोड़ा पानी डाल के वो अपने पड़ोसियों को दे दो। मालूम ये चला जो आपने खाने की ज्यादती का कहा है कि आप लाजमी तौर पर अपने पड़ोसियों को अदा करें। क्यों? क्योंकि वो भी समझे आप ही के जो है करीब से करीब तर लोग हैं। अगर आप उनको, जिसका पड़ोसी खुश है उससे रब खुश है। बिल्कुल, और रिश्तेदारों से ज़्यादा हुकूक मेरे ख्याल से पड़ोसियों के ही हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, आप थोड़ा पानी लीजिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है रमज़ान के महीने में, पानी ज़रूरत है और हम आपसे बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं। हमारे पास है आबे दुबई मिनरल वाटर का जायका ताजगी भरा और भरपूर मादनियात के साथ होता है। ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। ड्रिंक स्मार्ट लिव वेल 250 ml बॉटल, फर्स्ट टाइम सर्विंग इन पाकिस्तान। सो आबे दुबई हमारे पास मौजूद है। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पानी की कमी सबसे ज़्यादा फील होती है, भूख लगे ना लगे रमज़ान में। और वेदर अगर अच्छा होता है फिर तो प्यास ही नहीं लगती है, हम पीते ही नहीं हैं पानी, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा मारवी, मुझे हम जिस तरह से अभी डिस्कशन कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से, तो ख़वातीन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए और डिजिटल प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली जी, तो कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो ख़वातीन को उठाने चाहिए, या कोई एक हेल्प लाइन हो उसको जाने या उसको कॉल कर लें जो उनकी मदद कर सके, जो उनको गाइड कर सके? राइट। सबसे पहले तो ख़वातीन को और उनके घर वालों को जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जिसमें अगर कोई उनकी प्राइवेट पिक्चर्स या उनकी कोई इन्फॉर्मेशन या उनके फेक अकाउंट्स बन रहे हैं या विक्टिम ब्लेमिंग की जा रही है, बुली किया जा रहा है, मतलब दिस इज़ अ ह्यूज लिस्ट जो इश्यूज़ वो फेस करती हैं। इन तमाम इश्यूज़ को जब भी आप डिजिटल स्पेसेस पे फेस करें तो आप उस चीज़ पे पैनिक ना करें, परेशान ना हो और अपनी फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे का साथ दें और एतमाद में रखें एक दूसरे को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इस तरह के बहुत केसेस हैं जिसमें लोगों को बहुत आइसोलेट होते हुए देखा है, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हुए देखा है, ब्लेमिंग शुरू एग्जैक्टली। तो इस चीज़ से थोड़ा सा यानी अपने सेंसेस पर सबसे पहले काबू पाना है। नंबर 2, इसके हवाले से हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर्स आपको मिल जाएंगे, हेल्पलाइन, उन पे आप शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं। और सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या कोई भी है, उनके अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स हैं। वो आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर किसी भी पोस्ट के ऊपर तो वो सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं। आपने रिपोर्ट में जाके प्रॉपर उस पोस्ट को, उस तस्वीर को करना है, वो ज़रूरी करना है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड एंड द मेन ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको कानून बताया, पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जो कि साइबर क्राइम के उसमें अंडर डील होता है। 2016 से ये कानून मौजूद है और इसमें और ज़्यादा अमेंडमेंट करके इसको मजबूत भी और किया गया है। तो उसके तहत हेट स्पीच या कोई भी ऐसा मवाद जो आपके पर्सनल या किसी भी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके हवाले से आपने फ़ौरी तौर पर जो साइबर क्राइम की बाकायदा वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आप वहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके ऑफिस मौजूद हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। आप पुलिस से भी रब्ता कर सकते हैं, जिसमें वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल्स मौजूद हैं, वो भी आपको रेफर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। सो दिस इज हाउ द थिंग इज दैट मैं विश रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन लीगल हेल्प के लिए भी तो एक चीज़ चाहिए होती है ना कि आप लॉयर कहाँ से हायर करें, किसको मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रही हूँ कि अच्छा ये है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन तो करते हैं, मगर जो कंप्लेन करने के वक्त वो जब उनको कहा जाता है कि आप अपने एविडेंसेस प्रोवाइड करें तो उनको पता नहीं होता वो कलेक्ट कैसे करने हैं। तो हम ब्रेक से पहले यही बात कर रहे थे कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए, आपने URL नंबर जो लिंक होता है उसको कॉपी पेस्ट करके रखना है, आपने स्क्रीनशॉट्स प्रॉपर लेने। आपने देखा होगा अभी व्हाट्सएप के अंदर क्या होता है, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो कोई भी बंदा आपको थ्रेट या हैरेस करके उस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है। तो यानी कि हमने तेज़ी के साथ पैनिक होने के बजाय स्क्रीनशॉट्स लेके एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। और अक्सर लोग ब्लैकमेलर, फेक और इस नाम से उनके नंबर सेव कर देते हैं और जब वो एविडेंस देते हैं तो ऊपर ये चीज़ें लिखी भी होती हैं, तो उनके नंबर्स, डिजिट्स का स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट पे शो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ हाउ इन चीज़ों को कलेक्ट करें, USB या किसी चीज़ में रखें और फिर अफसर को, जो मतलूबा अफसर है, उसको दें। और ख़वातीन अगर मेल अफसर के साथ नहीं है कंफर्टेबल बात करने और चीज़ें शेयर करने के लिए
تو وہ مطالبہ کریں اس ادارے سے کہ مجھے عورت افسر کے ساتھ ہی بات کرنی ہے، اور یہ ان کا حق بھی ہے، اور وہاں پہ اس ادارے کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ عورت افسر کے ساتھ عورت افسر بھی، اس کے علاوہ جب آپ قانونی کارروائی کر رہے ہیں تو ہمیں وکیل کی اگر ضرورت ہے تو بہت سارے ایسے ادارے، فلاحی ادارے موجود ہیں جو فری میں وکیل آپ کو دے رہے ہیں، بالکل وکلا آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، بٹ بیسک جو مین رپورٹنگ میکینزم ہے وہ آپ نے خود کرنے ہیں. اس کے بعد دین آپ فردر جب تک شکایت نہیں ہوگی تب تک فردر نہیں ہوگا کچھ بھی. اور دوسرا ڈر کے پریشان ہو کے ڈیجیٹل گیجٹس کا اور اپلیکیشنز کا رد کر دینا استعمال، یہ بہت غلط ہے. ہم اس چیز کو ضرور پروموٹ کریں گے کہ جو ہریسرز ہیں، جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو قانونی طور پہ ڈیل کرنا ہے. ہم نے خود اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا، کیونکہ وہ جو ہراس کرنے والے ہیں، پریشان کرنے والے ہیں، وہ تو دوسروں کو بھی کرتے رہیں گے نا. مہوش وہ آج ماروی کو کر رہے ہیں تو کل قرۃ العین کو، تو پرسوں میں. لیکن if Marvi will be complaining, so I am protecting of, if one woman is complaining and reporting and standing for her right, that means she is standing for the all of the women. So this is how یہ ہماری responsibility ہے، اور یہ ہم نے ضرور بالکل یہ تمام خواتین کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ اپنے حقوق پامال نہ ہونے دیں تو ان کو اپنے لیے آواز اٹھانی ہوگی. بہت بہت شکریہ ماروی آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی اچھی انفارمیٹیو باتیں خواتین کو بتائی ہیں. بہت بہت شکریہ ہماری ٹرانسمیشن کا پارٹ بننے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا کیونکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے. دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں حقوق نسواں پر. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نیلسن پینٹس کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات دے چلوں. نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے، جس سے آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں. رنگ زندگی کا نیلسن پینٹس. جی مفتی صاحب، سحری آپ نے کر لی ہے تو ہم نے سوچا کہ اب آپ کو زیادہ تکلیف دیں کیونکہ اب پیٹ بھر گیا ہے. اب پوری انرجی کے ساتھ ہمارا یہ سیشن ہونے والا ہے. سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ خاوند کے جو ہیں وہ بیوی کے اوپر کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سب سے پہلی بات کہ خاوند کے جو حقوق ہیں، نان نفقے کی جو ذمہ داری، نان نفقے سے کیا مراد ہے کہ جو ضروریات زندگی ہے، جس میں کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہیں، رہائش ہے، یہ تمام ذمہ داری ایک مرد کی ہے. ظاہر سی بات ہے، اور اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے اور یہ کرنا بھی چاہیے، اور کیونکہ نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا. اسی طرح خاتون کی جو ذمہ داری کہ شوہر کے گھر کو جو ہے اس کے بچوں کی پرورش کرنا، تربیت کرنا اور اس کا خیال رکھنا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے اور اس کو راضی رکھتی ہے جس طرح جو شریعت نے فرمایا، تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول کا مفہوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل جنت عطا فرماتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں ایک شوہر کے حقوق ہے وہاں بیوی کے بھی حقوق ہے. آپ نے یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میرے آقا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہاتھ بٹایا کرتے تھے گھریلو معاملات میں. اگر آپ کوئی کپڑے اگر جو ہے سینے کا معاملہ ہو یا دیگر کوئی معاملہ ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بٹا دیتے. تو ہمیں حضور کی سیرت سے دیکھنا چاہیے کہ ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی کیسے حق ادا کرتا ہے. یہاں تک کہ حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گلاس سے اماں عائشہ صدیقہ پانی پیتی تھی، جہاں آپ کے لب لگتے تھے وہیں سے میرے آقا علیہ السلام پانی پیا کرتے تھے. تو ہمیں یہ انسیت اور محبت کا تقاضا بتایا جاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ آپ کیسا سلوک کریں، کیسے پیش آئیں. اور محبت کا اظہار تو کرنا ہی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بیویوں سے ہی محبت کا اظہار نہیں کرنا، باقی ساری دنیا سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اسلام نے تو یہ حکم فرمایا. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اور آج کل معاشرے میں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے کہ عورت کو فرض نہیں ہے کہ وہ گھر پہ کھانا بنائے، تو خاوند کو بھی اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی پہ زور ڈالے کہ تم ہی کھانا بناؤ گی. تو اس حوالے سے تھوڑی سی کلیئرٹی دیں کہ کیا ہے. اچھا دیکھیں، عرف عام میں اس بات کو اس طرح سمجھیے، مثال کے طور پہ ہم مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں لیکن عام طور پہ اسے گوشت نہیں کہا جاتا. آپ دیکھیں مچھلی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن میں بھی جس کا تذکرہ آیا ہے کہ مچھلی کا گوشت ہے. تو اب اس کی صفت کیا ہے؟ وہ گوشت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی مچھلی ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ جب حکم آیا گیا کہ بالکل ایسی ہی بات ہے
کہ ذمہ داری تو اس بیٹے کی ہے جو شادی کر کے لے کر آیا ہے، وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، لیکن عرف عام میں دیکھا جائے جو عرف ہے اس سے مراد یہ کہ ہم یہ سلیقہ اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ جہاں وہ بیوی جو ہے وہ حقوق ادا کر رہی ہے شوہر کے، تو وہ اس کے ساس سسر کے بھی ادا کرے گی، کیونکہ کیوں ادا کرے گی؟ اس سے مراد یہ کہ اس کو یہ نہیں کہ لازم ملزوم ہے، لیکن اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس لیے کرے گی۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے مقام دیا، یہ جب اس نے اس آدمی کو شوہر بنایا تو اس کا باپ اور ماں اس کی والدہ بن گئے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، اگر وہ شوہر رہے یا نہ رہے، اس کے باپ سے اس لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قیامت تک کے لیے باپ بن گیا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ عورت جو قیامت تک کے لیے ایک بیٹی بن گئی، تو کیا بیٹی کا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کا بھی خیال رکھے؟ ہاں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ شوہر کا حق ہے، لیکن میانہ روی سے چلا جائے۔ شوہر اپنے ساس سسر کو ماں باپ رکھے، بیوی شوہر کے ماں باپ کو رکھیں۔ اچھا، ساس سسر کے معاملات تو الگ بات ہے، میں تو میاں بیوی کے معاملات کی بات کر رہی ہوں نا، کہ شوہر اور بیوی آپس میں، مطلب بیوی شوہر کے لیے کھانا بنائے، یہ اس پہ فرض ہے؟ دیکھیں بالکل فرض سے مراد یہ کہ اس کے جو اس کے حقوق ہے نا، کھانے بنانے سے مراد یہ کہ اگر وہ کھانا نہ بھی بنائے، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے حقوق ہیں، تو گھریلو معاملات کو دیکھنا یہ بیوی کا ہی حق ہے۔ فرض سے مراد کیا ہے؟ فرض سے مراد یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس کے بچوں کو سنبھالنا، اس کے کھانے پینے کا خیال کرنا، یہ اس کے حقوق میں سے آتے ہیں، کس کے؟ شوہر کے۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ شوہر کے کہ مجھے تو بھائی مرغی بنا کے دو، دال بنا کے نہیں دو، اب اس بیچاری کو نہیں آتی تو آپ اس سے ذاتی نہ کریں، اس کو سکھائیں۔ لیکن بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ وہ اس شوہر کا خیال رکھے گی، کھانے پینے سے بھی، کپڑوں سے بھی، اور جو اس کو جس طرح راضی کیا جاتا ہے۔ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہماری صحیح ٹرانسمیشن باران رحمت۔ باران رحمت صحیح ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مفتی صاحب سے میں بات کر رہی تھی کہ اسلام سے پہلے جو خواتین تھیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا تھا، اس حوالے سے تھوڑی سی جی مزید بالکل ہم وضاحت بات کر رہے تھے، تو یاد رکھیے گا اسلام سے پہلے جو صورتحال تھی کہ عورت کو ایک غلام اور یہاں تک کہ نحوست کے طور پر، اور اتنا کہ اگر کسی گھر میں پیدا ہو جاتا تو غیرت کے نام پر کہ یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ مردہ پیدا ہوئی تو اسے دفن کیا جائے، اسے زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ اور اس کی یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے جو بہت بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ شاید اس سے بڑا ہے۔ فرمایا کیا تیرا گناہ آسمان سے بڑا ہے؟ فرمایا آقا شاید اس سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ تو کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں۔ فرمایا گناہ کیا ہے؟ فرمایا آقا جب زمانہ جاہلیت تھا میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے، میں ایک تاجر تھا، اللہ نے مجھے ایک اولاد دی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اولاد میری اولاد ہے۔ ہوا یہ کہ میں جب مجھے اولاد ہونے والی میں سفر کے لیے نکل گیا، میرے ہاں اولاد ہوئی، بیٹی ہوئی، زوجہ نے اس ڈر سے کہ مار نہ دے میرے پڑوس میں دے دی۔ جب میں گھر آیا تو پتہ لگا کیسے کہ بھائی اولاد ہوئی تھی لیکن انتقال کر گئی۔ میں نے صبر کر لیا۔ اب صحابی رسول بتا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کیسے کہ اس نے کہا کہ جب چند سالوں بعد وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو میرے گھر میں انسیت کی اولاد ہے تو میں نے اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ تو بیوی نے دیکھا تو کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ اسے پیار ہو گیا ہے بچی سے، کس کی اولاد ہے؟ تو بتا دیے تمہاری اولاد ہے۔ لیکن سوچ جاہلانہ، افکار جاہلانہ، جو صورتحال ہے وہ جاہلانہ، تو پھر وہی غیرت کا تقاضا کہ بیٹی ہوئی لوگ کیا کہیں گے۔ اس چھوٹی سی بچی کو لے کر میدان میں جاتا ہے، ہاتھ میں کلاڑی ہے، گھڑا کھود رہا ہے اور بچی کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، ان کے ہاتھوں کو صاف کر رہی اور وہ گھڑے کھودے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس بچی پر رحم نہیں آیا، زندہ ہی دفن کر دیا۔ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے، تو نے ایک بچی کو زندہ مار دیا۔ یقین مانے اللہ کے رسول فرمایا اللہ کی رحمت میں کمی نہیں، جا اللہ سے معافی مانگ۔ بتانا مقصود یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک، اللہ تعالیٰ جو قرآن میں حکم دے رہا ہے کیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور کیا پہلے وہاں پر مانتے کہ اسلام نہیں بتایا۔ آج دیکھیں نا آپ ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں،
جہاں مرد کمانے جاتا ہے وہاں عورت کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ بھائی تم نے بھی کمانا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ مرد کو حکم کیا دے رہا ہے کہ تم نام نفقے کی ذمہ داری اور تمہارے گھر کی تربیت تمہاری جو ہے وہ تمہاری بیوی یا گھر والی کرے گی. انفیکٹ ابھی تو مغربی ممالک کی جو خواتین ہیں وہ اب جب جاننے لگی ہیں تھوڑا بہت اسلام کو تو وہ بڑی امپریس ہوتی ہیں کہ اسلام میں تو خواتین کے اتنے زیادہ حقوق ہیں. تو وہ جو ایک نیگیٹو امپریشن اسلام کا دیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ تو وہ اس طرح سے بھی ختم ہو رہا ہے. لیکن ہیومن رائٹس کی لوگ بات کرتے ہیں, جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں خواتین کو, میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, کوئی اور مذہب یا ریلیجن نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے طریقے سے اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں دکھایا اور بتایا کہ کس طریقے سے ماں کے ساتھ پیش آنا ہے, کس طریقے سے بیٹی کے ساتھ پیش آنا ہے, کس طریقے سے زوجہ کا خیال رکھنا ہے, کس طریقے سے بہن کا خیال رکھنا ہے. تو آج بہت ضروری اس عمر کی ہے کہ ہم اسلام کا وہ چہرہ جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. تو آپ یقین مانیں, میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ کی خواتین خود بخود اور اسلام میں داخل ہو بھی رہی ہیں اور ہونا بھی شروع جائیں گی, کیونکہ اسلام ڈھانپتا ہے کیا تمام نقائص کو. ان عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت میں رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے. بالکل, اور بہت ہی پازیٹیو چینج اس طرح سے بھی آ رہا ہے کہ مغربی خواتین پریفر کر رہی ہیں مسلم مرد حضرات کو, وہ باقاعدہ یہاں شادی کرنے کے لیے آ رہی ہیں کیونکہ وہ دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے اچھا خاندانی ماحول ہے, کس طریقے سے جو خاوند ہیں وہ بیویوں کے خیال رکھتے ہیں اور وہ اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کوئی حقوق نہیں دیتا خواتین کے تو اس کے لیے کیا حکم ہے ہمارے اسلام میں؟ دیکھیں, شریعت میں خلا کا حکم ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے, وہ قاضی وقت جسے کہتے ہیں شریعت میں, وہ اس سے رابطہ کرے گی. اور آج تو شرعی عدالتیں اور عدالتیں بھی, تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے اور کوئی شخص نان نفقے کا خیال نہ رکھے. یہ تو میاں بیوی کی بات ہوگی نا, میں نارملی جنرلی خواتین کے حقوق کی بات کر رہی ہوں. فار سپوز اگر ایک بھائی ہے وہ اپنی بہن کو حصہ نہیں دے رہا جائیداد میں, یا ایک بیٹا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھ رہا, تو اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں بات, اسلام نے تو واضح طور پہ فرمایا ہے, جہاں بھائی کے لیے فرمایا گیا کہ اس کا وراثت میں حصہ ہے, اسی طریقے بہن کے لیے فرمایا کہ اس کا آدھا حصہ بہن کا ہے. اگر وہ نہیں دے رہا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی قاضی وقت سے رجوع کرے گی, اور اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بندہ اس بچی کے اس بہن کے مال پہ قابض ہے. آج کل تو لوگ یہاں تک کرتے ہیں, اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں, لوگ نعوذ باللہ من ذالک قرآن سے نعوذ باللہ شادی کر دیتے ہیں وراثت کے لیے, تاکہ وراثت تقسیم نہ ہو. یہ جاہلانہ اور بہت ہی فضول بات ہے کہ اگر اس طرح کے کام کیے جائے. قرآن اللہ کی کتاب وہ پڑھنے کے لیے, لوگ اپنے مال کو بچانے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا, ان پر دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے جو ایسے کام کر رہے ہیں. اور رہا دیکھیں, ماں کی عظمت تو اتنی ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا اور خاص طور پہ جتنی بھی خواتین کا حق ادا کرنے کی توفیق فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا مفتی صاحب, ایک اور چیز رہ گئی ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی عورت خود مختار بننا چاہتی ہے, باہر نکل کے کام کرنا چاہتی ہے, اس کے حالات ایسے نہیں ہیں, تو اس حوالے سے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اسلام نے چار دیواری کا, یعنی جو اپنی اس کی باؤنڈریز ہیں, بالکل وہ پردے میں رہ کر اپنے گھر کا, اپنے اہل و عیال کا خیال بھی کر سکتی ہے, اور ان کے گھر والوں کے جو معاشی معاملات ہیں اس کو بھی حل کر سکتی ہے. اور آج میں مثال دیتا ہوں کہ آج ڈیجیٹل دور ہے, الحمدللہ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جو آپ کے, اگر آپ ڈیجیٹلی کام کرتے ہیں تو ریموٹلی جسے ہم کہتے ہیں, گھر بیٹھے بھی بچیوں کی انکم ہو سکتی ہے اگر وہ اسکلز کو سیکھیں, آگے بڑھیں. اسلام نے قطعاً منع نہیں فرمایا کہ ایک لڑکی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے اور وہ صلاحیت کو بروکار لاتی ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے. اوکے. اچھا مفتی صاحب, اکثر خواتین جو ڈاکٹر ہوتی ہیں, لیڈی ڈاکٹرز کی اگر میں بات کر رہی ہوں, اور مرد حضرات ان کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے, تو یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے اگر وہ علاج کی غرض سے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, شرعی طور پہ تو ڈاکٹر سے کوئی چیز جو مریض ہے وہ چھپا نہیں سکتا, لیکن ظاہر سی بات ہے ترجیح کیا ہوگی کہ ڈاکٹر وہ مرد تلاش کرے. اگر نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا مرد ہے کہ جہاں پر یہ تفریق نہ کی جا رہی ہو کہ بھائی ظاہر سی بات ہے وہاں پر خاتون کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہاں پر اس مریض کے جو امراض اس کو ہے اس کے علاج کی بات کی جا رہی ہے, تو بالکل وہ دکھا سکتا ہے. اوکے جی,
چلیں بہت اچھا رہا آپ سے گفتگو کر کے, بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہو گئی ہیں, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کے اتنے زیادہ حقوق ہیں اور اکثر جو ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اویئرنیس نہیں ہوتی. تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم اسلامی اصولوں کو دیکھیں, پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, کیونکہ جتنی تعلیم حاصل کریں گے اتنے ہم اپنے حقوق کے بارے میں جان سکیں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. کل ہم پھر سے ایک نشست لگائیں گے ہماری, اور جمعہ مبارک ہو آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اچھا جی, آج کی ٹرانسمیشن کا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. میری یہ دعا ہے کہ اس معاشرے کی ہر عورت کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے, اتنی ہمت دے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکے, اپنی زبان بن سکے, اور اتنی مضبوط عورت بن کے دکھائے کہ وہ معاشرے میں اپنا کردار پلے کر سکے. تو اپنی میزبان مہوش کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے ہماری صحیح ٹرانسمیشن باران رحمت. اللہ حافظ.